साजिश ऐसे नहीं बनती। कुछ लोग नशे की हालत में आते हैं कराची का इलाका, फेडरल बी एरिया, और वहां पर एमक्यूएम के एक रुकने असेंबली के घर के बाहर कोई हंगामा सा मचा हुआ है। क्या हुआ था, किस लिए हुआ, और बड़ी कहानी देने वाला हूं कि अगली एफआईआर किसके ऊपर होने वाली है। तहलका खेज खबर आज। जहां नाम नहीं होते, ये जजों पर हमला है या तहरीक इंसाफ पर हमला है? ये निजाम अदल पर हमला है या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है? एक खबर ये भी है, साजिश ऐसे नहीं बनती। जुल्फिकार जूनियर यानी कि भुट्टो के खून का भुट्टो की पार्टी के मेयर पर हमला कैसे हुआ है? और ताकत खामोश रहकर फैसला कर लेती है। खत्म हो गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का खान से क्या ताल्लुक है? इमरान खान के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर आपको देने वाला हूं। हर बार की तरह आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बड़ी ही अहम खबर और बड़ी ही अहम मालूमात। वो खबर के जो अब तक आपके पास कहीं से नहीं आई होगी, लेकिन हम आज के दिन देंगे आपको एक और बड़ी और अंदर की खबर। मामला क्या होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है, सब आपके सामने आने वाला है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। इतना डरते हैं तो देखा मत करें, अगर देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अपने परवरदिगार के शुक्र से करते हैं। डरने का ही मामला था ये कि कल यानी कि 27 तारीख को एमक्यूएम की एक एमपीए के घर के बाहर कुछ लोग नशे की हालत में आकर नारेबाजी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग नारेबाजी कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। इस खबर को ताल्लुक जोड़ते हैं कुछ दिन पहले होने वाले वाकये से। एमक्यूएम के एक एमपीए, साबिक एमपीए जो कि हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, वो और उनके साथ वहां पर एक ताजियत के लिए एमक्यूएम के रहनुमा भी पिछले दिनों गए थे। ताजियत के लिए बल्कि शायद डॉक्टर फारूक सत्तार गए थे, अगर आप मालूम कीजिए तो शायद मेरे ख्याल से हुआ ये कि उस एमपीए के बेटे और एक एमक्यूएम के ही साबिक कारकुन जो कि अब कुछ बड़ी पोजीशन पर आ चुके हैं और कच्ची आबादी से उनका ताल्लुक है, कच्ची आबादी में एक बड़ी अहम पोजीशन पर है। इतलात ये आई हमारे पास, मुबैना तौर पर ये इतलात आई कि उन दोनों के साहबजादे आपस में दोस्त हैं। इतलात हमारे पास ये आई कि उनकी किसी ने लगा दी पिटाई। अब इस पिटाई का उस एमपीए के घर आने वाले रहनुमा से क्या ताल्लुक बनता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। कहानी में टर्न आता है और एमक्यूएम का ही एक रहनुमा बाकायदा इस मामले में कंप्रोमाइज के लिए पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी देते हैं और अपनी गाड़ी में वहां जाकर एक कंप्रोमाइज होता है। जब ये कंप्रोमाइज हो जाता है तो क्योंकि अब मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है, तो फिर न जाने क्यों एमक्यूएम की एक एमपीए के घर के बाहर कुछ लोग नशे की हालत में आकर पहले गालियां देते हैं, फिर नारेबाजी करते हैं। मामला ये वाला इस हद तक संगीन हो चुका है, ये क्या पता ये कड़ियां आपस में नहीं मिल रही, लेकिन वाकया क्योंकि एक ही इलाके का है तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ख्याल है ये कड़ियां आपस में मिल रही हैं। अब ये कौन है, कैसे है, तमाम शहर के लोगों को, और उसमें एक एसएचओ का किरदार भी बड़ा है। मैं वो एसएचओ इधर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उधर से कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, इसकी खबर उसको, उसकी खबर इसको, और कुछ मुझको भी और कुछ मुझको भी, लेकिन खबर तो खबर होती है। खैर मामला ये अब पुलिस और इन जमातों के आपस के ग्रोहों के दरमियान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आइंदा दिनों के अंदर फेडरल बी एरिया के इलाके के अंदर और उससे मुतल्लिका यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आपको कुछ बड़ी खबरें मिलने वाली हैं एमक्यूएम के हवाले से। बड़ी खबरें जो हेडलाइंस बनेगी, और आपको मालूम है कि जो मैं कहता हूं वो होता जरूर है। खबर पहले आ जाती है और फिर आपको बताता हूं कि जनाब ये हो गया और उसके बाद होता है। आज तक की तो तारीख यही है ना। बिल्कुल तारीख को आगे लेके चलते हैं।
بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے کہ ایک دم فنکشنل لیگ پیس پارٹی کے خلاف ایکٹیو ہو گئی، اور ذوالفقار جونیئر جنہیں پچھلے سال اکتوبر میں اپنی جماعت کا اعلان کرنا تھا وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، لیکن اب وہ ایکٹیو ہوئے ہیں ایک سوشل ویلفیئر کے مطابق، کیونکہ میری اطلاعات یہ تھی کہ شاید ان کو سیاسی جماعت بنانے کی اجازت نہیں ملی۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کسی اور نے اجازت دینی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ شاید ان کے گھر کے ہی کچھ معاملات ایسے تھے کہ ان کو اجازت نہیں مل سکی۔ میں نے لفظ آپ کو بتا دیا، کس میں گھر سے کس نے منع کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہوا یہ کہ اس بار تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ذوالفقار جونیئر بھی مرتضی وہاب کے خلاف بول پڑے۔ کون ہے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا اس شہر میں کہ جو اس شہر پر ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف نہ بولا ہو؟ شاید کوئی نہ ہو۔ مطلب یہاں پر ایم کیو ایم بول چکی اس وقت کی کراچی کی صورتحال پر، جماعت بول گئی کراچی کی صورتحال پر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف بھی بول گئی، لیکن یہ تینوں جماعتیں تو حزب اختلاف کی ہے نا، تو چلو بولے گی تو ہم وزن ہی نہیں دیں گے۔ شہری بول پڑے، پھر پیس پارٹی کے جیالے خود بول پڑے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ذوالفقار جونیئر بھی بول پڑا۔ ذوالفقار جونیئر سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب طنز حاضر جوابی سے کراچی کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی سے آپ کو ٹرافی مل جائے گی تو نہیں ہوں گی۔ اور انہوں نے مرتضی وہاب پر تنقید کی، ذوالفقار جونیئر کا براہ راست، بالواسطہ بھی نہیں، براہ راست میئر پر اٹیک کیا انہوں نے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ خبر معمولی ہے، یہ خبر معمولی نہیں ہے۔ ذوالفقار جونیئر کا مسلسل تنقید کرتے رہنا اور اب کراچی کے حالات پر بھی بات کرنا، یا آئندہ دنوں کے اندر آپ کو ایک نئی خبر کی طرف لے کے جائے گا۔ نئی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ خبر بھی آگے چل کر اٹھے گی اور اٹھے گی اور اٹھے گی۔ ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اب آئیے کچھ تحریک انصاف کی آپ کو خبریں دے دوں، لیکن اس سے پہلے خبر کو لنک کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ایسے جج صاحبان تھے جن کے متعلق یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ تحریک انصاف کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جناب وہ پاکستان کے مقتدرہ حلقوں اور موجودہ حکومت کے لیے تھوڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ گیا کہ اسلام آباد کے ان ججوں کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور اس میں سے 3 ججوں کی آج ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اب جو ان 3 ججوں کے ٹرانسفر کیے گئے، کہانی یہ نہیں ہے، کہانی یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی حمایت میں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ ہوئی ہے تحریک انصاف، اور تحریک انصاف نے کہا کہ جناب یہ غلط ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کے کھڑے ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ اگر یہ بلیم کر رہے تھے کہ جناب ان کا تحریک انصاف سے کہیں تعلق ہے، تو اس بات پہ انڈورسمنٹ کر دی خود تحریک انصاف نے کہ ہاں ان کا تعلق تو ہوگا ہی ہوگا، دیکھو تحریک انصاف ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ لیکن آج کل تحریک انصاف ان لوگوں کے خلاف ہو گئی ہے کہ جنہوں نے مشکل وقت میں تحریک انصاف کا ہاتھ پکڑا۔ اب کس نے پکڑا؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اتحاد بنایا گیا، اور اس اتحاد میں محمود خان اچکزئی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ناصر عباس کو، جو کہ MWN کے ہیں، یعنی کہ متحدہ وحدت المسلمین کے ہیں، جو کہ شیعہ جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، میں نے لفظ خاص طور پہ کس لیے استعمال کیا آگے چل کر بتاتا ہوں، ان کو سربراہی میں جو اتحاد بنا اس میں تحریک انصاف شامل ہو گئی۔ اور تحریک انصاف کے اختلافات اس حد تک تھے آپس میں کہ بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے، اور ناصر عباس کو سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے۔ تحریک انصاف کی اکثریت ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو سامنے رکھا۔ اب جب یہ لوگ بن گئے ابھی کچھ مہینے پہلے بنے نا، تو تحریک انصاف کو یہ امید تھی کہ اب تحریک چلے گی زوروں سے خان کے لیے۔ عمران خان جیل میں، وہ اپریل کا مہینہ کہ جب عمران خان کی حکومت گری تھی، مئی کا وہ مہینہ جب عمران خان کو پکڑا گیا تھا، اب وہ دن آ گئے۔ تحریک انصاف کو ایک بھرپور تحریک چلانی تھی، لیکن تحریک انصاف نے اپنے اندرونی اختلافات کو ہٹا کر ذمہ داریاں ان کے سر پہ رکھی تھی، لیکن یہ بغیر کسی وجہ کے تحریک چلانے کے حمایت میں نہیں تھے۔
اب تحریک انصاف نے خود سے اعلان کر دیا کہ جناب والا ہم ایک تحریک چلائیں گے اور میدان میں جلسے کا اعلان کر دیا. میں جو خبر دینے والا ہوں بڑے غور سے سنیے گا میری بات, آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے منع کر دیا کہ ہم اس جلسے کا حصہ نہیں بنیں گے, جس کے بعد بیرسٹر گوہر کا بیان آیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جناب یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب جا کر ان لوگوں سے ملے گی. مگر کہانی یہ نہیں ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگ, کہانی یہ نہیں ہے. کہانی ہے کہ تحریک انصاف چلاتا کون ہے. ایک زمانے میں تحریک انصاف چلایا کرتے تھے جنرل فیض. چلاتے تھے نہیں چلاتے تھے؟ سچ سچ بتائیے گا. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو چینل بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ یہ لائک کا بٹن بھی دبائیں. اگر میں غلط نہیں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر صحیح کو اپنی انڈورسمنٹ دیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح نہ. اب تحریک انصاف کو کون چلا رہا ہے؟ اب سوال ہے یہ میرا, اب آپ بتائیے کون چلا رہا ہے؟ اب تحریک انصاف کو کون چلا رہا ہے؟ اب تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈلر, ان کے سوشل میڈیا کے ویلاگر. وہ جو بات کہتے ہیں وہی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سب کا اکثریت کا جھکاؤ ہے علیمہ خان کی طرف. اب آپ کہیں گے علیمہ خان کی طرف کیوں ہے؟ کیا وہ علیمہ خان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کی بہن ہے, ہر منگل کو جیل کے باہر پہنچ جاتی ہے اس لیے؟ نہیں. اس وقت ریٹنگ ہی خان کے نام پر ہے, یعنی جو خان کے ساتھ تو ریٹنگ اس کی, اور خان کے ساتھ ظاہر علیمہ خان, تو علیمہ خان کے نام پہ کے ساتھ جو چلے گا اس کو ریٹنگ ملے گی, اور علیمہ خان جو بیانیہ بنانا چاہتی ہے وہ بیانیہ بنتا ہے. تو علیمہ خان کا بیانیہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کے یہ سارے کے سارے ویلاگرز کہ جو کہ کچھ دن پہلے محمود خان اچکزئی اور ناصر عباس کی حمایت میں کلاوازیاں کھا رہے تھے, ان کے قصیدے پڑھ رہے تھے, پچھلے 3 دن سے ناصر عباس اور محمود اچکزئی کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ بازی بھی چلی گئی. بیانیہ بن رہا ہے اچکزئی کے خلاف اور اسی سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں سارے لوگ. اس کا مطلب ہے پارٹی پالیسی کا میں آپس کے مسئلہ. اسی لیے آج بڑا مسئلہ ہو, میں خبر یہ اس کے آگے خبر دینے والا ہوں, ذرا سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب واضح طور پر عمران خان کے خلاف, عمران خان کی حمایت میں کوئی بھی بڑی تحریک آئندہ دنوں میں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ اختلافات اس حد تک شدید ہو گئے کیونکہ جو لوگ اپنے ویلاگز کے ذریعے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچکزئی ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافات کی شدت میں اضافہ. اب آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کہیں گے نہیں میں کل سے قائد حزب اختلاف نہیں لوں گا, مجھے آپ کی حمایت نہیں چاہیے؟ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مقتدرہ حلقے یا پھر موجودہ حکومت یہ کہہ دے گی کہ بس تحریک انصاف کہ اب یہ ہو گیا, آپ خان سے ہم ڈیل کر لیتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ سارا اختلاف اب خان کو مزید دور کر رہا ہے رہائی سے. اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, غیروں نے آ کے پھر بھی اسے کیا ہے بھائی گانا وہ بھول گیا, آگے کا بتاؤ نا یار. نہیں یاد, اس کو آپ کو یاد ہو تو یا لکھ لیجیے گا, چلو چھوڑو, اس کو بھی یاد نہیں ہے. بھی میری طرح گانوں کے معاملے میں میری طرح ایک شوق رکھتا ہے, آدھا ہوتا ہے. بتاؤں گا نہیں کون ہے, صحیح, یہ بھی ایک بڑے رہنما ہے. اچھا چلیے صحیح ہے. اچھا خیر, بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار. ہاں, تو وہ تو چلا گیا معاملہ. دوسری طرف ایران اور امریکہ کا معاملہ. بھائی صاحب, خط آ رہے ہیں, خط جا رہے ہیں, پیغام آ رہے ہیں, پیغام جا رہے ہیں. بس مسئلہ ہے کہ لڑکی کا باپ نہیں مان رہا. وہ سنا ہے نا آپ نے, اکثر ڈائلوگ ہے نا یہ بڑا, کہ ہم نے جہاں بات کی وہاں پر لڑکی کا باپ آ گیا. ہمارے ایک دوستوں کو یہ جملہ مارتے رہتے اکثر. ان کو بچپن کی اپنی محبت آج تک یاد آتی رہتی ہے کہ جب وہ خیر. تو معاملہ کیا ہے کہ خط آ رہے ہیں اور خط جا رہے ہیں. یہ خط کی رابط کا سلسلہ جاری ہے, یہ رکا نہیں ہے. جب رابطے منقطع ہوتے ہیں تو پھر لڑائی ہوتی ہے. رابطے چل رہے ہیں تو لڑائی نہیں ہوگی. تو فی الحال سکون سے رہیے, کچھ دن لڑائی نہیں ہو رہی ہے. یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، کام رکھے، اجازت دیجیے اللہ نے